मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला की नज़र में जो चीज़ सबसे बड़ी कामयाबी है और इंसान को जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है अपनी इस्लाह, कि मैं ठीक हो जाऊं। ठीक होना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हम जब कहते हैं ना ये बंदा ठीक है, तो इसका मतलब आपने सबसे बड़ा ओहदा किसी को दे दिया, किसी को ठीक कह दिया। जब आपने जब किसी सोसाइटी के बारे में कह दिया ये सोसाइटी ठीक है, तो ये छोटा ओहदा नहीं है, ये छोटा लक़ब नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ने क्या कहा? इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। सलीम का मतलब ठीक, ऐब से पाक। तो कुरान कह रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल जो था वो ऐब से, बुराइयों से पाक था। क्या मतलब? हम यूँ कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल ठीक था। और जब दिल ठीक होता है, यानी दिल का मतलब ये नहीं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं था, उसकी रगें खुली हुई थी, ये मतलब नहीं है। दिल का मतलब बातिन ठीक था, अंदर से क्या थे? ठीक थे। और जब इंसान अंदर से ठीक होता है तो अक्सर बाहर से भी ठीक होता है वो। तो मेरे और आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो ये कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ठीक बनने के लिए दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है। एक, ठीक की डेफिनेशन क्या है, ठीक की तारीफ़ क्या है। दूसरा, फिर वो ठीक बनते कैसे हैं। कुरान दोनों चीज़ों को फोकस करता है। मैं बताता है कि ठीक किसे कहते हैं, ठीक की डेफिनेशन क्या है, और ठीक बनने का तरीक़ा क्या है। ठीक बन गए तो जन्नत है, ठीक ना हुए तो क्या है? जहन्नम में। अब चूँकि ठीक के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि ठीक कहते किसको हैं, इसलिए हम कभी अंग्रेज़ों को ठीक कह रहे होते हैं, कभी अमरीकियों को ठीक कहते हैं, कभी जापानियों को ठीक कहते हैं, कभी पड़ोसियों को ठीक कहते हैं। हालांकि अल्लाह की नज़र में वो ठीक, बोलो, नहीं होते। और सबसे बड़ी गलती है जब हम अपने आप को ठीक कह रहे होते हैं, फिर तो बहुत ही बड़ा जुर्म कर रहे होते हैं हम। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला की किताब है आदाब मुआशरत, आपस में रहन सहन के आदाब। वो हम सब को पढ़नी चाहिए। अंग्रेज़ के एटीट्यूड और अंग्रेज़ का तो बहुत बाद में है। हमारे उलमा बहुत पहले इन मसाइल को लिख चुके हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कि जब आपस में रहा जाता है तो कैसे रहा जाता है, कौन सा अमल ऐसा है जिससे दूसरे को तकलीफ़ होगी। ये बहुत ज़रूरी है। ये किताब स्कूलों में निसाब का, सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। देखो, जापान में लोगों में वाकई बहुत तहजीब है, वाकई बहुत तमीज़ है। तो आप क्या समझते हैं ये तमीज़ कहाँ से आई है? स्कूलों में जापान में बच्चों को तालीम बाद में दी जाती है, तमीज़ पहले सिखाई जाती है। समझ रहे हो? और हमारे यहाँ स्कूलों में बच्चों को तालीम बाद में भी नहीं दी जाती, और तमीज़ के बजाय बाकायदा बदतमीज़ी सिखाई जाती है। तो प्रोग्राम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पूरी कौम का? क्या ख्याल है? जापान में तालीम बाद में, हमारे यहाँ तालीम न पहले न बीच में ना, बोलो, बाद में। जो पढ़े अपने बलबोते पे ही पढ़े में, न पहले न बीच में ना बाद में। और जापान में तहजीब बच्चों को पहले सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पहले भी नहीं सिखाई जाती। चलो गनीमत था ना सिखाते भाई, अब्बा अम्मा से जो तहजीब सीखी है उसी पे अमल कर लेते। ना ना ना, बल्कि बाकायदा बहुत से स्कूलों में बद तहजीबी सिखाई जाती है। जब ऑर्डर पे बंदे को बदतमीज़ बनाया जा रहा हो तो उससे तमीज़ की उम्मीद रख सकते हो? क्या ख्याल है भाई? तो इसलिए
آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب. تھوڑی گاڑی اردو ہے تو جو لفظ سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں. پرانی اردو ہے نا، ہونا یہ چاہیے اس کو اب آسان اردو میں یا انگلش میں چھاپا جائے، کیونکہ انہوں نے رہن سہن کے وہ آداب لکھے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ نہیں، وہ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ایسا عمل نہ کرو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس سے تو فلاں کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کو میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. یہ کافی نہیں ہے، تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ کرو. بعض دفعہ آپ کا ارادہ، اب دیکھو جو ہر وقت سیلفی لے رہے ہیں ان کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ تھوڑی ہے، وہ تو محبت میں کر رہے ہیں نا یہ کام. میں یہاں سے جب آسٹریلیا جا رہا تھا نا، اب پرانا قصہ ہو گیا، اب نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. شروع میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ یار میری بات ہو رہی ہے، پھر یہ غلط ہو جاتا ہے. اب 13-14 گھنٹے کی فلائٹ تھی، میں نے لیپ ٹاپ لیا، میں نے کہا آج میں پورے جتنے بھی کام میرے رہ گئے ہیں نا سارے نمٹا دوں گا. 12-13 گھنٹے بہت ہوتے ہیں نا، بہت سارے علمی کام رکے ہوئے تھے. بھائی اب سارے کام کیا کروں گا؟ نمٹاؤں گا. جہاز میں اور کوئی کام ہے نہیں بھائی، نمٹاؤ اب سارے کام. تو کیا ہوا، ایک صاحب آ کے الحمدللہ محبت میں ہی بیٹھ گئے، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے خیریت، آپ خیریت سے ہیں، میں خیریت سے ہوں، فلانا خیریت سے. 6-7 گھنٹے الحمدللہ خیریت میں الحمدللہ پی گئے. خیر کیا کرتے ہیں ہم ان کو. تو چلو اب پرانا قصہ ہو گیا. بہرحال تو 6 گھنٹے کے بعد ہم اس قابل نہیں بچے تھے کہ ایک بٹن بھی دبا سکے. ہونا یہ چاہیے نا کہ مفتی صاحب کوئی کام تو نہیں ہے، آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. پھر میں جب بولوں کہ میں کام ہے تو آپ رک جائیں، وہ پھر بھی نہیں رک رہے تھے. ایسا بھی ہوتا ہے، میجورٹی تو رک جاتی ہے جب بتاؤ نا میں ذرا بزی ہوں تو پھر یوں کر کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ کو، یوں کر کے نا. بعض لوگ، سب نہیں، میجورٹی اتنی بری نہیں ہے کہ دیکھے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچوں کو، مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، میں کوئی بہت نیک نہیں ہوں، تو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کتابیں گھروں میں داخل کریں. آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں بعض دفعہ سیاسی طور پہ بدتمیز بننا پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اپنے اوپر مصنوعی غصہ مسلط کرنا پڑتا ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. کچھ مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس کو لے کے چلیں گے. تو اس کتاب میں مولانا شرف علی تھانوی نے کتنی زبردست بات لکھی. فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی شخص آئے تو سب سے پہلے اس کو بیت الخلاء کا راستہ بتاؤ. کیا بتاؤ اس کو؟ واش روم، ریسٹ روم، پرانی انگلش میں لیٹرین. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے تو لکھ دیا کہ آ رہا ہوتا ہے، میں اسکپ کر رہا ہوں. بعض دفعہ مہمان کو بہت زور سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. کیسا شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ میرا اپنا بنایا ہوا ابھی کا شعر ہے. بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے جو وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. شعر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لہذا وہ شرما رہا ہوتا ہے کہ آتے ہی واش روم میں تو نہیں گھستا نا کوئی. بھائی بیٹھیں، پہلے خیریت اور سنائیں، طبیعت ٹھیک، پانی پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے. وہ روک کے کیا کر رہا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. اس کے جذبات قابو میں. تو یہ میزبان کی ذمہ داری ہے، آتے ہی کدھر کا راستہ دکھائیں، بولو یہ جی واش روم، حضرت یہاں تشریف لے جائیں آپ اگر جاننا چاہیں. یہ بھی نہیں کہ زبردستی گھسیڑ دو اس کو، آ رہا نہیں ہے آپ زبردستی لے گئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اچھا یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، ایسی بہت ساری چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں. اصل میں مذہب میں ہم نے دیکھو غیر مسلم نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، ہے کہ نہیں؟ پھر مخلوق کے حقوق کی بھی 2 قسمیں ہیں، آپس کے حقوق.
ایک ہے ریلیشن، بلڈ ریلیشن، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہن کے، بھائیوں کے، یہ ایک قسم ہو گئی. دوسری قسم ہے کہ بلڈ ریلیشن نہیں، ویسے ہی ایز اے انسانیت آپ کا کسی کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، ایز اے انسانیت. سمجھتے ہو؟ چاہے وہ آپ کا ابا نہیں بھی ہے، ماموں نہیں بھی ہے، چاچو نہیں بھی ہے، انسان ہے. تو اب اسلام کو ہم اس وقت جو ہے اس ڈیٹیل کے مطابق 3 احکام میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 3 قسم کے ریلیشن ہیں اسلام میں. ایک اللہ کا ریلیشن بندوں کے ساتھ، اور بندوں کا کس کے ساتھ؟ اللہ کا جو ہمارے ساتھ ہے وہ تو اللہ کا مسئلہ ہے نا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا ریلیشن کس کے ساتھ؟ اللہ کا. گورے نے اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا. سمجھتے ہو؟ ابھی میرا مقصد گوروں پر بیان نہیں ہے، اسلام کو سمجھانا ہے. گورے نے مخلوق کا جو اللہ سے ریلیشن تھا اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے کیا کر دیا؟ آؤٹ. وہ زنا کرتے ہیں، اگر بھائی لڑکی راضی ہے تو زنا جرم نہیں ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی جب دونوں راضی ہیں تو مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا اس سے، نہ لڑکی کو ہو رہی ہے نہ لڑکے کو ہو رہی ہے. لیکن ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا ہے، اس کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرو؟ آؤٹ. آپ کسی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے، چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، ہندو کا ہو، مسلم کا ہو، کہ بھائی لڑکا لڑکی دونوں زنا پہ راضی ہیں تو یہ جائز ہے. ہندو مذہبی اسکالر بھی کہے گا حرام، ناجائز. ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پننا. گناہ کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ پاپ. پاپ ہے نا، پاپ ہے، پاپ ہے. پننا بھی تو کچھ ہے میرا خیال ہے، کو پننا بھی پاپ ہے، یہ بہت بڑا. وہ کیا کہیں گے؟ پاپ. عیسائی بھی کیا کہے گا؟ گناہ. یہودی بھی کیا کہے گا؟ بولو نا، گناہ. جو سیکولر لوگ ہیں، انگریز ہیں، وہ کہیں گے کوئی گناہ بولو نہیں ہے. بھائی کیا نہ وہ بھی راضی ہے یہ بھی راضی ہے، تو کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کسی تیسرے شخص کو؟ تو مذہب کیا کہے گا؟ نہیں بھائی، کیوں؟ اس سے آپ کا ریلیشن اس لڑکی کے ساتھ تو مضبوط ہو رہا ہے، اس کا آپ کے ساتھ، لیکن آپ کا اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ منہ سے بولے نا یار، خراب ہو رہا ہے نا. اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ خراب. تو امریکہ والوں نے، جاپان والوں نے، فرانس والوں نے، اور جرمنی والوں نے، روس والوں نے اللہ کے ریلیشن کو سوسائٹی سے نکال دی. کیونکہ جب اللہ کو نکال دیا تو ریلیشن گیا تیل لینے. گرمیوں میں کسی کو تیل لینے بھیج دیں تو آدمی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟